बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की मुश्किलात कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही हैं। अगरचे कुछ लोगों ने अपने ख्यालात बदले हैं, उनके बारे में नरम रवैया दिखाया है या कहा कि नहीं इस तरह का मुकदमा नहीं बनता, वो लोग जो उनसे मुनाजरे के चैलेंजेस देते रहे, उनके ख़िलाफ़ बात करते रहे, आज वो ये कह रहे हैं कि जी इस तरह का मुकदमा नहीं बनता उनके ख़िलाफ़। मगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की मुश्किलात इसके बावजूद कम नहीं हो रही। वो अडयाला जेल में हैं। अब उनको अडयाला जेल ले जाया गया है, अडयाला जेल में इनको रखा गया है। ये भी बताया गया कि उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, क्योंकि ऐसे मुल्ज़िमों के लिए ख़तरा होता है कि कोई उनको जान से ही ना मार दे। इस हद तक ख़तरा रहता है, क्योंकि उन पर जो इल्ज़ाम है वो है तौहीन रिसालत का। 295C का पर्चा उनके ख़िलाफ़ हो चुका है, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा FIR हो चुकी है। अब इसमें FIA भी इन्वॉल्व है। लेटेस्ट अपडेट ये है। फिर आज हम आपको ये बताएंगे कि कितने बेखबर थे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उनको पता ही नहीं था उनके खिलाफ किस तरह का मुकदमा हो चुका है। वो समझ रहे थे कि बस MPO के तहत ही मैं गिरफ्तार हूँ, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत। इसी तरह पहले भी चूँकि गिरफ्तार हो चुके हैं फिर रिहा हो जाते थे, तो उनका ये ख्याल था कितनी मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आई हुई हैं, कितने ही मुकदमे हैं, कितनी FIR हैं, और गिरफ्तार भी पहले हो चुका हूँ, फिर छूट जाऊँगा। लेकिन इस दफ़ा मामला तवील भी हो गया है, बहुत ज़्यादा हसास भी हो चुका है। जिस तरह वो समझ रहे थे चीज़ों को, शायद वो लाइटली ले रहे थे कि कुछ नहीं होगा, नहीं, इस दफ़ा चीज़ें और तरफ जा चुकी हैं। और अब आप देखिए कि तौहीन रिसालत के मुकदमे में गिरफ़्तार मिर्ज़ा मोहम्मद अली अडयाला जेल मुंतकिल किए जा चुके हैं, और मोहम्मद अली को NCCIA ने के अमले ने जेल हुकाम के हवाले किया। अब ये जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनकी तरफ से इनको गिरफ्तार किया गया और फिर जेल हुकाम के हवाले किया गया। अडयाला जेल में इनको भेजा गया है, वहाँ पर अब डाला गया है अडयाला जेल में। और यानी NCCIA ये FIA का ज़ेली इदारा है। रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज है मिर्ज़ा मोहम्मद अली के ख़िलाफ़, और तौहीन रिसालत और इसके अलावा PCAT के तहत NCCIA में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। अब आपको पता ही है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बड़े मशहूर हुए। 31,20,000 से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर, इनके फॉलोअर्स हैं, और ये अपने बारे में यही क्लेम करते रहे कि मैं सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, सुना जाने वाला स्कॉलर हूँ, मज़हबी स्कॉलर हूँ, मेरे करोड़ों शागिर्द हैं, मेरे से ज़्यादा इल्म किसी के पास नहीं है। जितने उलमा हैं पाकिस्तान में और जो भी वो क्लेम करते हैं या जितनी उनकी डिग्रीज़ हैं, कोई मुफ्ती हो कुछ और हो, वो कुछ भी नहीं है मेरे आगे। कभी कभी कहते जी मुनाजरे का मेरे से चैलेंज करें, फिर कोई कहता था आ करके अच्छा हम मुनाजरा करते, कहते नहीं तुम्हारी इतनी हैसियत ही नहीं है, फ़लाँ से इजाज़त लेकर आओ, फ़लाँ से इजाज़त लेकर आओ। हर आलिम दीन इनसे तंग आ चुका था। जिस तरह की ये गुफ्तगू करते थे, एहतियात बिल्कुल नहीं करते थे। जितने अकाबरीन हैं कोई इनसे बचा नहीं हुआ था। अगर किसी को आप शेखुल हदीस कहते थे, किसी की किताबों को उलमा बहुत ध्यान से पढ़ते थे या उनको बहुत मुस्तरद मानते थे, इन्होंने उन किताबों के हवाले से भी बातें कर दी, उन उलमा के बारे में भी, उन अकाबरीन के बारे में, उन स्कॉलर्स के बारे में, नहीं किसी को नहीं बख्शा। कोई पुराना कोई नया कोई नहीं इनसे बचा हुआ था। ढूंढ ढूंढ कर ऐसी चीज़ें उनमें से लेकर आते थे जो इख्तलाफी होती थी, ताकि उन बुज़ुर्गों के मानने वाले, उनके शागिर्द या जो लोग उनकी किताबों को पढ़ते हैं और उनसे सीखते हैं, उनकी दिल आज़ारी हो, वो गुस्से में आए, वो इश्तियाल में आए। उनकी सबको पता था कि इस तरह से गुफ्तगू करने से जो कोई अपने वालिद के बारे में इस तरह के अल्फाज नहीं सुनेगा, अपने किसी बुज़ुर्ग के बारे में नहीं सुनेगा, वो आप ऐसे बुज़ुर्गान दीन के बारे में इस्तेमाल करें जिनसे लोग बहुत ज़्यादा मज़हबी अक़ीदत रखते हैं। ये नहीं कि चंद 100 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, हज़ारों लाखों लोग जिनसे अक़ीदत रखते हैं, उनके नाम ले लेकर, उनकी किताबों के हवाले दे देकर, भाई इंसान है, छपाई में पता नहीं किस किस दौर की किताबें हैं कि जब हाथ से किताब लिखी जाती थी, आगे पीछे किसने क्या लिख दिया, बशरी तकाज़े से गलतियाँ हो सकती हैं, कोई ऊंच नीच हो सकती है किसी भी इंसान से, उसकी अपनी सोच से, उनके हालात के मुताबिक। तो उन्हीं चीज़ों को आपने सामने लेकर आना है, उन्हीं कंट्रोवर्सीज़ को छेड़ना है। तो उनकी दीन की जो और ख़िदमात हैं उन पर बात नहीं करनी, उनको अप्रिशिएट नहीं करना। तो ये तो मैंने सिर्फ आम जो हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनकी बात की है। लेकिन इनके बारे में उलमा तो यहाँ तक आ गए कि हम तंग आ गए हैं। हमने दरख्वास्तें बहुत ज़्यादा दी कि ये तो अंबिया के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। फिर
جو اب مقدمہ ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو انہوں نے الفاظ استعمال کر دیے، اگرچہ کہا یہ کہ جی فلاں کہہ رہا ہے، فلاں مذہب کے ماننے والے یہ سمجھتے ہیں یا یہ کہتے ہیں، اس طرح کے جملے نے استعمال کیے، انہوں نے آگے سے کہا جی ہم تو نہیں کرتے اس طرح کی بات، تو ایسے الفاظ جوڑ دیے جس سے پھر یہ درخواست گئی، پھر ان کی گرفتاری ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی پولیس والے یا دیگر کو عملہ آیا تھا، انہوں نے کہا جی آپ کو ذرا ملوانا ہے کہیں جا کر افسر سے، تو وہاں پتہ لگا جی آپ کو تو گرفتار کر لیا ہے، اور پھر اس وقت ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، لیکن بعد میں 295C کا مقدمہ بھی درج ہو گیا۔ پہلے تو ان کو جیل میں رکھا گیا تھا، پھر ان کو لے جایا گیا حافظ آباد جیل میں، وہاں منتقل کیا گیا، تنہائی میں رکھا گیا، قید تنہائی میں، کسی سے کسی طرح کی ملاقات کی اجازت نہیں تھی۔ پھر یہ کہ جی صرف فیملی یا وکیل مل سکتا ہے، کوئی اور شخص نہیں مل سکتا، حتیٰ کہ کہا جا رہا ہے جی ان کو B کلاس جو مل سکتی ہے ان کو کہ جی بطور اسکالر کے جو بھی، وہ نہیں دی گئی۔ یہ اعزاز سید صاحب سینئر صحافی ہیں، اور ان کے ساتھ دوسرے صحافی سینئر صحافی وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور وہ اس کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں، اور وہ یہ خبر سامنے بھی لے کر آئے ہیں۔ اچھا، اب اس کے علاوہ اعزاز سید نے بتایا کہ جی مقدمے کا بھی نہیں پتہ تھا انجینئر محمد علی مرزا کو کہ ان پر 295 لگ چکی ہے، اور پھر جب عدالت میں صرف ان کے والد کی ملاقات کروائی گئی تو انہوں نے بتایا کہ بھائی 295 بھی لگ گئی ہے۔ اس سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا کو یہی تھا کہ جی میں تو MPO کے تحت گرفتار ہوں، اور پھر جب پتہ لگا عدالت میں والد نے بتایا تو تب ان کو موثوق پتہ لگا کہ یہ ہو گیا ہے۔ تو اتنی بے احتیاطی، ایسی سی گفتگو یہ میں دہرا نہیں سکتا، یہ آن ریکارڈ ہے، اس پر علماء کئی دفعہ بات کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ یہ کسی نبی کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے جو کہ کوئی نہیں کرتا۔ پھر جب کہتے ہیں کہ جی آپ مذہبی اسکالر ہیں، آپ کو تو سب سے زیادہ پتہ ہے، تو تب تو اور زیادہ احتیاط اور زیادہ ادب کی ضرورت ہے، مگر وہ ایک تسلسل تھا۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اچھا اگر یہ 295 نہیں ہے تو دیگر جو مقدمے ان پر بنتے ہیں، جو انہوں نے صحابہ یا دیگر لوگوں کی دل آزاری کی ہے، بزرگوں کا نام لے لے کر، اور بہت سی باتیں اس طرح کی، تو اس کا کیا ہے؟ یہ باتیں بھی ان کے حوالے سے ہو رہی ہیں۔ یہ سنیے گا اعزاز سید صاحب نے اس بارے میں کیا خبریں دی ہیں۔ آج کل وہ میٹر ان کا میرا خیال ہے FIA کو ریفر ہو گیا تھا۔ جی بالکل، وہ کہاں ہیں، کون سی جیل میں، کہاں؟ آصف ان کو پنڈی منتقل کیا جا رہا تھا، آخری میرے پاس خبر تو یہی ہے، حفظ آباد جیل میں تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ 26 اگست کو آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر پہلے ان کو گرفتار کیا گیا، محمد علی مرزا، انجینئر محمد علی مرزا کو، کہ انہوں نے مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا، کہ کہا گیا کہ شہر کا جو امن ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، اس لیے ہم مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت آپ کو گرفتار کرتے ہیں۔ جب وہ گرفتار ہو گئے، ابتدا میں وہ جیل میں تھے، اور پھر جیلم سے حفظ آباد جیل میں منتقل کر دیے گئے۔ پھر بعد میں ان کے اوپر 295C کا یعنی کہ توہین رسالت کا ایک مقدمہ قائم کیا گیا۔ اچھا، اب یہ فیملی کے ممبر، میں نام اب یہ بتا رہے ہیں کہ جی کس طرح کو پتہ لگا، مقدمہ بن گیا اس کے بعد جیلم میں بھی اور جیلم کے بعد حفظ آباد میں بھی۔ تو ابھی جب ان کو جمعرات کے دن پیش کیا گیا تھا، کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، سیکیورٹی سخت تھی، تو ایک صاحب جو ہیں وہ ان کی فیملی کے ممبر، میں نام لے دوں تو ان کے جو والد ہیں وہ ان سے ملے، تو ان کے والد نے انہیں بتایا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے اوپر ایک اور مقدمہ بھی دائر ہو چکا ہے۔ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ میرے پہ مقدمہ ہے، یعنی کہ محمد علی مرزا کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کے اوپر توہین رسالت کا مقدمہ قائم کر دیا۔ اچھا، وہ سمجھ رہے میں 16 MPO کے تحت گرفتار، ان کے ذہن میں یہی ہے کہ میں 16 MPO کے تحت ہی گرفتار ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا کو نہیں پتا تھا کہ 295C توہین رسالت کا مقدمہ ان پر ہو چکا ہے، ان کے والد نے ان کو بتایا، تو یہ صورتحال ہے، اور ابھی یہ مقدمہ چلنا ہے، ابھی عدالت میں کیس چلنا ہے، پھر اس کے بعد چیزیں آگے بڑھنی ہیں۔ تو یہ بات کلیئر ہے کہ اب پہلے جیسی بات نہیں رہے گی کہ پہلے کوئی مقدمہ ہوا تھا، رہا ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، چیزیں اور طرف آ گئیں۔ اب یہ بھی اس طرح کی خبریں آئی تھیں کہ جی یہ کوئی معافی نامہ بھی دینے کو تیار ہیں، کچھ صحافی نے بھی خبر دی کہ جی کوئی ویڈیو کہتے ہیں میری بنا دو، میں معافی مانگتا ہوں، وہ کہیں آگے پہنچا دو علماء تک یا دیگر لوگوں تک، کسی طرح سے معافی تلافی ہو جائے۔ تو ابھی تک اس بارے میں بھی کچھ نہیں ہو سکا، تو چیزیں اب ذرا اور طرح سے ہو چکی ہیں، بہت زیادہ حساس ہیں، کیونکہ ایک تسلسل تھا، بہت سی درخواستیں تھیں، تو اس دفعہ وہ بات نہیں ہے کہ جی گرفتار ہوئے اور ساتھ ہی رہائی ہو گئی تھی۔ محمد علی مرزا کو تنہا رکھا گیا ہوا ہے، ان کو ہوتا ہے نا کلاس B دینا، وہ کلاس B نہیں دی گئی،
اور اہم بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ ان کے اوپر چارج کیا ہے. اچھا یہ دیکھیں جو توہین مذہب یا توہین رسالت یا توہین صحابہ یا توہین انبیاء و اہل بیت، یہ 4 قسم کے توہین کے جو قوانین ہیں، اس میں نارملی بندے کو آئسولیشن میں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ماضی میں بہت سارے واقعات ہیں جس میں کسی دوسرے بندے نے انہیں وہاں پہ قتل کر دیا یا اٹیک کیا، قتل کرنے کی کوشش کی، تو اس میں وہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن پیشی کے موقع پہ اہل خان. اچھا جی، یہ سب ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خطرہ ہوتا ہے ایسے شخص کی جان کو، اس وجہ سے بھی ذرا ان کو تنہائی میں رکھا جاتا ہے. تو یہ ابھی تک کی اطلاعات ہیں، وہ اڈیالہ جیل میں ہی ہیں، اور یعنی یہ تو اب چونکہ مذہبی معاملہ ہو چکا ہے، ورنہ وہ سیاست پہ بڑی گفتگو کرتے تھے، اور عمران خان پر جو شدید تنقید سب سے زیادہ اگر انہوں نے کی ہے کسی سیاسی رہنما پر، تو عمران خان پر کی ہے. سیاست دانوں کے بارے میں آپ کچھ کہیں، ذرا اخلاق کے دائرے میں رہ کر کریں. وہ تو کبھی اس طرح بھی کر دیتے تھے بات کہ بھائی لوگوں کی وابستگی ہوتی ہے، کسی بھی سیاستدان سے آپ کو اخلاق کے دائرے میں رہ کر ہی بات کرنی چاہیے، ہر شخص کے بارے میں، ہر شخص کے بارے میں. تو سیاستدان کا یہ ہے کہ اس کے اگر اتنے فالوور ہیں، اس کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، تو وہ بھی ظاہر ہے تو اس سے ایک وابستگی رکھتے ہیں. کہ آپ کسی بھی سیاستدان کے بارے میں یا کسی بھی شخص کے بارے میں جس سے لوگوں کا لگاؤ ہے نہیں ہے، اس کو فالو کرتے ہیں، عام آدمی بھی، تو آپ نے دینی لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو محتاط ہی گفتگو کرنی ہوتی ہے. لیکن وہ تو ظاہر ہے کرٹیسزم ہر کسی کا حق ہے، تنقید تو عام آدمی پر آپ کر لیتے، لیکن وہ الفاظ جو عام آدمی کے لیے آپ استعمال کر لیتے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے مذہبی شخصیات کے حوالے سے. وہ پھر دیکھیے وہ تو جو ہو گیا، اب اس کے وجہ سے اب دیکھیے کیس بھی ہے، سب کچھ ہے، اور بہت سے لوگ ان کو کرتے رہے بات کہ جی محتاط رہیں، احتیاط کریں، اس طرح کی گفتگو نہ کریں، یہ بات نہ کریں. ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش ہوئی، مقدمات بھی ہوئے، لیکن کرتے گئے. خیر وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اس لیے یاد آ گیا کہ یہ اڈیالہ جیل میں ہی ہیں، عمران خان بھی قید، وہ بھی قید تنہائی میں ہیں، اور یہ ان پر تنقید بھی کرتے تھے، بہت سی باتیں کرتے تھے. اور اب دیکھیے کہ مذہبی معاملات میں چونکہ کہتے تو یہی تھے کہ مذہبی اسکالر ہیں، دین کے حوالے دیتے تھے، لیکن سیاست پر ہی گفتگو کر دیتے تھے، صحافت پہ بھی کر دیتے تھے، سب کچھ تھا. بلکہ جن صحافیوں کے خلاف یہ بات کرتے رہے ہیں، بہت زیادہ ان کے درمیان اختلافات رہے، ان میں بھی لوگوں نے کہا کہ جی اچھا یہ مقدمہ تو نہیں بنتا، اپنے اخلافات اپنی جگہ، لیکن انہوں نے کسی سے منسوب کیا ہے، خود نہیں کہا ہے کہ کوئی کہتا ہے. یہ بہرحال وہ اب ایک الگ پھر بات بن جاتی ہے اور طرف چلی جاتی ہے. مگر لوگ اپنی ذات کے حوالے سے تو شاید معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن پھر مذہبی شخصیات کے بارے میں لوگ برداشت نہیں کرتے. ان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ آپ جن لوگوں سے آپ عقیدت رکھیں مذہبی طور پر، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو بہت 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 احتیاط. تو یہ جناب اب اس وقت لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ مقدمات کس طرح چلتے ہیں، ظاہر ہے اس میں بڑی احتیاط ہوگی، اور پھر ان کی پیشیاں آگے وکلا، اور پھر دیکھیں گے کہ آگے کس طرح سے کیس چلتا ہے. انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.